जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो वो किस बात की अलामत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब एक छोटी सी चींटी को रिस्क का दाना ले जाते देखा तो पहले मुस्कुराए और फिर रब के हुजूर एक ऐसी तासीर वाली दुआ मांगी जो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूल फरमा ली। क्या आप जानते हैं कि वो मुबारक दुआ क्या थी? अगर आप भी कभी किसी चींटी को अपने घर में दाना या अनाज ले जाते देखें तो फ़ौरन वो दुआ ज़रूर पढ़ा करें। आज की इस वीडियो में चींटी से मुतालिक चंद हैरानकुन रूहानी राज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने घर के किसी कोने में चंद चींटियाँ देखी, उन्हें साफ़ किया, मगर अगले दिन फिर वही मंजर नज़र आया और कुछ अरसे बाद महसूस हुआ कि जैसे यह नन्ही मखलूक आपके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर बार बार आपके ही घर में इनका निकलना किस बात की तरफ इशारा करता है? क्या यह महज खाने की खुशबू का मामला है या इसके पीछे कोई ऐसा रूहानी सबक छुपा है जिसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं? हैरत की बात यह है कि जिस चींटी को हम घर की परेशानी समझकर ख़त्म करना चाहते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसकी गुफ्तगू तक को महफूज फरमा दिया है। तो फिर जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो, वो उस घर के बारे में क्या बताती है? और क्या यह मुमकिन है कि जिन्हें हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें अपने रब की किसी ख़ास निशानी की तरफ मुतवज्जा कर रही हो? कभी आपने किचन में, दीवार के सहारे या घर के किसी ऐसे कोने में चींटियों की एक लंबी कतार देखी होगी, जहां समझ ना आए कि यह मखलूक बार बार कहां से निकल रही है। हम में से अक्सर लोग इसे देखते ही परेशान हो जाते हैं, झाड़ू उठाते हैं, पानी डालते हैं, तरह तरह के तरीके आजमाते हैं और दिल में बस यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह यह घर से ख़त्म हो जाए। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, जिस मखलूक का ज़िक्र अल्लाह ने अपनी पाक किताब में फ़रमाया हो, जिसके नाम पर कुरान करीम की पूरी सूरह सूरह अल-नमल मौजूद हो और जिसके ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रूहानी हिकमतें ज़ाहिर की गई हो, क्या उसकी मौजूदगी बेमकसद हो सकती है? चींटी बज़ाहिर कितनी छोटी सी मखलूक है, मगर इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी हैरत अंगेज़ हिकमतें रखी हैं कि इंसान अगर गौर करे तो अपने रब की कुदरत पर हैरान रह जाए। यह नन्ही सी मखलूक अपने लिए रिज़्क तलाश करती है, उसे उठाती है, अपने ठिकाने तक पहुंचाती है और अपने रब के मुकर्रर किए हुए निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है। हमें शायद इसके कदमों की आहट भी सुनाई ना दे, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म से इसकी कोई हरकत पोशीदा नहीं। वो किस सुराख से निकलती है, किस सिमत जाती है और क्या रिज़्क उठाती है, यह सब उसी अल्लाह के निज़ाम कुदरत का एक अज़ीम हिस्सा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसान अपने पूरे घर में चींटियों की आमद देखे, तो इसके पीछे कौन सा गहरा सबक पोशीदा है? इस हिकमत को समझने के लिए हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुबारक दौरे हुकूमत पर नज़र डालनी होगी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बेमिसाल बादशाहत और हुकूमत अता फ़रमाई थी, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया की तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। इंसान आपकी ताबेदारी करते थे, जिन्नात आपके एक हुक्म पर पाबंद थे और परिंदों की बोलियां समझने की हैरत अंगेज़ सलाहियत आपको वदियत की गई थी। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी अजीम नेमतों से नवाजा था कि जिन पर गौर किया जाए तो इंसान की ज़बान बे-इख्तियार रब के शुक्र के लिए उठ जाए। मगर इतने अज़ीमुश्शान शहंशाह और नबी के दौर में भी अल्लाह ताला ने एक निहायत छोटी सी मखलूक चींटी को ऐसा बुलंद रूहानी मकाम दिया कि उसकी गुफ्तगू को क़यामत तक के लिए कुरान पाक में महफूज फरमा दिया। यह वो रूहानी मकाम है जहाँ इंसान को समझ आता है कि अल्लाह की बारगाह में किसी मखलूक की बड़ाई उसके जसामत या हुजुम से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर रखी गई हिकमत और नीयत से होती है। कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का वो मशहूर वाक़या आता है कि जब आप अपने बेपनाह लश्कर के साथ एक वफ़ूर से गुज़र रहे थे, तो चींटियों की एक बस्ती के करीब पहुँचे। उस वक्त एक नन्ही चींटी ने अपनी पूरी कौम और कबीले को ख़तरे से खबरदार करते हुए पुकारा, ए चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो
कि حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں اپنے پاؤں تلے رونٹ ڈالے۔ غور کیجئے، اس ننھی سی چیٹی نے صرف اپنی جان کی فکر نہیں کی بلکہ اپنے پورے قبیلے کو آنے والے خطرے سے آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے ڈوش پر اڑتی ہوئی اس ننھی چیٹی کی آواز سن لی، اس کے کلام کی حکمت کو سمجھا اور اس کی اس بات پر مسکرا دیے۔ پھر آپ نے اپنی طاقت اور لشکر پر فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزانہ دعا مانگی، جس میں اپنی حکومت کا گھمنڈ نہیں بلکہ اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف اور کامل شکر تھا۔ یہاں ایک نہایت بڑا اور گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ جس چینٹی کو ہم اپنے گھر میں دیکھ کر فوراً ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی چینٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ جس ننھی سی مخلوق کو ہم بے معنی سمجھتے ہیں، اس کے کردار میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بہت بڑی حکمتیں چھپا رکھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، گھر میں چینٹیوں کے آنے پر فوراً یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ یہ کسی پوشیدہ مصیبت، بدشگنی یا کسی غیبی اثر کی یقینی علامت ہے۔ ہر چیز کو غیبی راز یا نحوست قرار دینا درست نہیں، لیکن اس ننھی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی قدرت، رزق کے نظام اور اپنے رب پر توکل کو ضرور یاد کیا جا سکتا ہے۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ جس گھر میں چینٹیاں بار بار نکلتی ہو، کیا واقعی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں کوئی خاص روحانی حقیقت موجود ہو؟ کیا ان کی موجودگی گھر کی برکت، رزق یا خوشحالی کے بارے میں کوئی یقینی پیغام دیتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے دین کی اصل تعلیم کو سمجھنا ہوگا۔ ہر معمولی واقعے کو فوراً جادو، نظر بد، نحوست یا کسی غیبی اشارے سے جوڑ دینا نہ قرآن کا طریقہ ہے اور نہ ہی سنت نبوی کا۔ لیکن اس کے باوجود چینٹیوں کا گھر میں بار بار آنا ہمیں ایک ایسی حقیقت ضرور یاد دلاتا ہے جسے انسان دنیا کی بھاگ دوڑ میں اکثر بھول جاتا ہے، اور وہ یہ کہ رزق کا اصل مالک صرف اور صرف وہ اللہ ہے، جس نے سمندر کی گہرائیوں میں موجود مخلوق کے لیے بھی رزق کا نظام کر رکھا ہے۔ اگر ایک ننھی چینٹی اپنے حصے کے دانے کی تلاش میں اپنے ٹھکانے سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمیں اپنے رزق کے بارے میں اپنے رب پر کتنا کامل یقین ہونا چاہیے۔ شاید اسی ننھی مخلوق کو دیکھ کر انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ مضبوط کرنے کی طرف لوٹ آئے۔ جب چھوٹی چھوٹی چینٹیاں گھر کے فرش پر مسلسل چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو آپ انہیں دیکھ کر فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی صفائی کرتے ہیں، کبھی کوئی گھریلو تدبیر آزماتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بار بار کیوں آ رہی ہے۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا ہر وہ چیز جو ہمیں پریشان کرتی ہے لازماً ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہوتی ہے؟ کیا ایک ننھی سی مخلوق کا بار بار گھر میں ظاہر ہونا صرف گندگی یا بے ترتیبی کی علامت ہے، یا اس منظر کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی ایسی نشانی بھی چھپی ہوئی ہے جسے ہم اپنی جلد بازی میں دیکھ ہی نہیں پاتے؟ چینٹی بظاہر کتنی معمولی مخلوق ہے، نہ اس کے پاس کوئی بڑی ظاہری طاقت ہے، نہ یہ انسانوں کی طرح اپنی ضرورت بیان کر سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے پاس بڑے بڑے ذخیرے جمع کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اسی ننھی مخلوق کا ذکر قرآن پاک میں ایک پورے عظیم واقعے کے ساتھ آتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر چینٹیوں کی ایک بستی کے قریب سے ہوا تو ایک چینٹی نے اپنی پوری قوم کو خبردار کیا، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں پاؤں تلے رون ڈالے۔ غور کیجئے، ایک چھوٹی سی چینٹی اپنے پوری قوم کے لیے فکر مند ہوتی ہے، انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل اور واقعے کو قیامت تک کے لیے اپنے کلام میں محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا روحانی سبق نکلتا ہے۔ جس مخلوق کو ہم اپنے گھر سے نکالنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے رب کے حکم کے تحت ہی اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے اگر گھر میں بار بار چینٹیاں نکلیں تو فوراً اسے کسی انہونی، بدشگنی یا روحانی مصیبت کی یقینی علامت قرار دینا بالکل درست نہیں۔ چینٹیوں کی موجودگی کی عام ظاہری وجوہات صرف خوراک کے ذرات، کھانے کی مٹھاس، سیلن و نمی یا دیواروں میں دراریں اور داخل ہونے کے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن اصل سوال ابھی بھی باقی ہے۔
اگر کسی گھر میں چینٹیاں بار بار نکلتی رہے اور صفائی کے بعد بھی ختم ہونے کا نام نہ لے تو ہمیں اس منظر کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ کیا یہ ہمارے لیے محض صفائی اور بے ترتیبی کا مسئلہ ہے، یا اس کے ذریعے ہم اپنے رب کی ایک ایسی نشانی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں رزق کے نظام، شکر گزاری اور اللہ پر کامل توکل کی طرف واپس لاتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چینٹی کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی تاثیر والی دعا مانگی جو آج بھی ہم سب کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ یہی وہ روحانی مقام ہے جہاں ہمیں چینٹی کو صرف ایک معمولی کیڑا سمجھنا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق اور اس کی قدرت کی ایک زندہ نشانی کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ ناظرین، اب ذرا اس مقام پر ٹھہریے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چینٹی کا یہ واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے شکر، رزق کے نظام اور اللہ کی قدرت کا ایک ایسا عظیم سبق ہے جسے ہم اپنے گھر کے اس معمولی سے منظر سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب چینٹی نے اپنی پوری قوم کو خطرے سے خبردار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ حکمت بھری بات سن کر مسکرا دیے اور فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہے، اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ سوچئے، ایک عظیم نبی کے سامنے ایک ننھی چینٹی کا واقعہ پیش آیا، مگر انہوں نے اس میں اپنی حکومت یا بڑائی نہیں دیکھی، بلکہ اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانا۔ یہی انسان کے نفس کا اصل فرق ہے۔ انسان کے پاس جب کوئی نعمت آتی ہے تو وہ کبھی اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے تو کبھی اپنی عقل کا کمال۔ اب ذرا اپنے گھر کا تصور کیجئے، اگر گھر کے کسی کونے میں چینٹیاں مسلسل آ رہی ہے تو سب سے پہلے اس کے ظاہری عملی اسباب تلاش کرے۔ ممکن ہے کہ فرش پر مٹھاس گری ہو، کھانے کے باریک ذرات موجود ہو، نمی ہو، یا دیوار میں داخل ہونے کا کوئی باریک راستہ بن گیا ہو۔ اس مسئلے کو صاف ستھرے طریقے سے حل کرے، مگر ساتھ ہی اپنے دل میں یہ فکر لائیں کہ اس ننھی چینٹی کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے اور میرا رزق بھی اسی کی قدرت کے اختیار میں ہے۔ یہ روحانی سوچ انسان کے اندر ایک عجیب سکون پیدا کرتی ہے۔ پھر گھر میں موجود چیزیں محض بے جان چیزیں نہیں رہتی، روٹی رزق بن جاتی ہے، پانی نعمت بن جاتا ہے، بچوں کی ہنسی روح کی تازہ دمی بن جاتی ہے، اور صحت اللہ کا عظیم احسان نظر آنے لگتی ہے۔ حالانکہ گھر میں چینٹیوں کا آنا اس بات کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے کہ وہاں برکت آنے والی ہے، رزق بڑھنے والا ہے، یا کوئی غیبی روحانی پیغام آ رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انہیں دیکھ کر فوراً یہ فیصلہ کرنا بھی درست نہیں کہ گھر پر کوئی جادو، حسد یا نحوست ہے۔ ایسی باتوں کے لیے واضح شرعی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور چینٹی کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے چھوٹی مخلوق کو بھی کس قدر حیرت انگیز صلاحیتیں عطا فرمائی ہے۔ ایک چھوٹی سی چینٹی اپنے پورے قبیلے کی فکر کرتی ہے، انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے اور اپنی پوری بستی کو سرکشت رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ شاید ہمارے لیے اس واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے کہ جس مخلوق کو ہم اکثر صرف ایک گھریلو پریشانی سمجھتے ہیں، قرآن پاک ہمیں اسی کے ذریعے ایک عظیم اخلاقی سبق سکھاتا ہے۔ دوسروں کی فکر کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانو، اپنی طاقت اور وسائل پر کبھی غرور نہ کرو، اور ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف ہی رجوع رکھو۔ اب ذرا ایک اور ایمان افروز منظر کا تصور کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پوری قوم کے ساتھ بارش کی دعا کی غرض سے شہر سے باہر نکلے تو راستے میں آپ نے ایک ننھی چینٹی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی اپنے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کر رہی تھی۔ اس واقعے کا ذکر کئی معتبر روایت اور کتب حدیث میں ملتا ہے۔ سوچئے، ایک ننھی سی مخلوق جسے انسان دیکھ کر بھی بے فکری سے گزر جاتا ہے، وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کی التجا رکھ رہی ہے۔ یہی منظر انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ جب ایک معمولی سی مخلوق اپنی حاجت کے لیے اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے، تو ہم انسان جنہیں اللہ نے عقل، زبان اور اختیار کی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اپنے رب سے مانگنے میں اتنے غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟
اس لیے اگر آپ کے گھر میں چینٹیاں بار بار نکلتی ہے تو انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہونے یا بیزا غصہ کرنے کے بجائے اپنے رب کی قدرت کو یاد کرے، گھر کی صفائی کا مکمل اہتمام کرے، ان کے داخل ہونے کے ظاہری اسباب ختم کرے اور اپنے دل سے ایک سوال ضرور کرے کہ کیا میرے گھر میں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی اتنا ہی موجود ہے جتنی رزق اور دنیا کی خواہش؟ کیونکہ گھر کی اصل برکت صرف یہ نہیں کہ وہاں بے تحاشا مال و دولت موجود ہو، اصل برکت یہ ہے کہ جو کچھ بھی موجود ہو اس میں اللہ کی اطاعت، شکر، حلال کمائی، پاکیزہ ماحول اور دلوں کا سکون شامل ہو۔ یہی وہ روحانی مقام ہے جہاں چینٹی کا یہ چھوٹا سا واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک سے یہ ہرگز ثابت نہیں کہ گھر میں چینٹیوں کا مسلسل نکلنا لازماً برکت، رزق کی زیادتی یا پھر جادو، حسد اور کسی غیبی اثر کی یقینی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں انسان کے سامنے اس کے اپنے کردار کا آئینہ رکھ دیا ہے۔ ایک چینٹی نے اپنے پورے قبیلے کو خطرے سے آگاہ کیا، انہیں محفوظ ٹھکانوں میں داخل ہونے کو کہا اور دوسروں کی فکر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر کمزور نظر آنے والی مخلوق بھی اپنے اندر ذمہ داری، نظم و ضبط اور اپنوں کی حفاظت کا جذبہ رکھتی ہے۔ اب اپنے گھر کے ماحول کو اسی نظریے سے دیکھیے۔ چینٹی اپنے بل میں اکیلی زندگی نہیں گزارتی، بلکہ ایک منظم جماعت کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ رزق تلاش کرتی ہے، راستہ بناتی ہے اور اپنوں کا سہارا بنتی ہے۔ جب انسان شکایتیں چھوڑ کر شکر گزاری کا عادی بن جاتا ہے تو گھر کا ماحول خود بخود روحانی سکون میں بدل جاتا ہے۔ یوں ایک معمولی سی چینٹی بھی ہم سے یہ سوال کر جاتی ہے کہ کیا ہمارے گھر میں بھی ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی فکر اور محبت موجود ہے جتنی قرآن میں ذکر کی گئی چینٹی کے اندر تھی؟ جب ایک چینٹی قرآن پاک میں ذکر پانے کا سبب بن سکتی ہے، جب اس کی اپنی قوم کے لیے فکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتی ہے اور انہیں اللہ کے شکر کی دعا مانگنے پر ابھار سکتی ہے، تو اگلی بار انہیں دیکھ کر غصہ مت کیجیے، ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اپنے دسترخوان کو دیکھیے، اپنے بچوں کی طرف نظر ڈالیے، اپنے گھر کی چھت کو دیکھیے، اپنی صحت کا احساس کیجیے اور پھر دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے، اے ہمارے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں کامل شکر گزار بندہ بنا دے، ہمارے رزق کو حلال، پاکیزہ اور بابرکت فرما، ہمارے گھروں میں محبت اور روحانی سکون عطا فرما اور ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بندہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔